अमेरिकन स्टेट कैलिफोर्निया में एक सिटी है लॉस एंजलिस, जो हॉलीवुड की वजह से मशहूर है। वहां पर मंगल के दिन आग लगी और चंद घंटों के अंदर वो आग इस कदर फैली कि अब तक ऑलमोस्ट 33,000 एकड़ के ऊपर वो आग फैल चुकी है। कुछ एरिया में काबू पाया, लेकिन ओवरऑल अभी तक, रात तक जो मैं खबरें देख रहा था, मुकम्मल तौर पे आग पे काबू नहीं पाया जा सका। उसकी टेक्निकल रीजन है, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। ऑलमोस्ट 30,000 के करीब घर जल गए हैं और उनके सैटेलाइट इमेजेस आप देखें तो लगता है कि मिनी क़यामत आ गई है वहां पर। जिस तरह हिरोशिमा और नागासाकी पे जब एटॉमिक बम गिराए थे 1945 में, वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका ने, उस तरह की तबाही बल्कि उससे ज्यादा यहां पे नजर आ रही है। एक दिन पहले के जो इमेजेस हैं वो देखें और एक दिन बाद के इमेजेस, लगता है कि कोई एक गैबी इस तरह का कोई मामला हुआ है कि वो सफ़े हस्ती से मिट गए मकान। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कैजुअलिटीज इतनी ज्यादा नहीं हुई। ज़ाहिर है वहां पे साइंटिफिक तरीकों को अडॉप्ट किया जाता है और अल्लाह ताला ने इंसान को यह तरक्की करवाई है कि उसने अपने आप को तकलीफ से दूर रखने के लिए एफर्ट पुट करनी है। तो अभी तक बमुश्किल जो कैजुअलिटीज रिपोर्ट हुई हैं वो 11 हैं। शुरू में 5 बता रहे थे, अब वो 11 बता रहे हैं। इतने बड़े पैमाने के ऊपर आग का फैलना और सिर्फ 11 बंदों का मरना, तो उनके सेफ्टी मेजर्स जो है उनको सलाम है, कमाल है। 2 लाख के करीब लोग बेघर हो चुके हैं। अरबपति लोग सड़कों पे आ गए हैं और उन्होंने पनाह ली हुई है उन जगहों पर जो गवर्नमेंट ने मखसूस की हैं कि आपको वहां पे 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी और रिहाइश। बाकी जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, इस वक्त उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि 6 महीने के अंदर हम इस सारे मामले की रेमेडी कर देंगे और उसके लिए उन्होंने फंड्स भी मखसूस कर दिए हैं। मजीद ऑलमोस्ट कोई 2 लाख के करीब लोग हैं जिनको उन्होंने पहले ही बता दिया कि आप अपने घरों को छोड़ दें, क्योंकि वहां पर भी आग फैलने का खतरा है। तो ये एक बड़ी तकलीफ दह चीज है और वो मनाजिर देखकर इंसान को बहुत इबरत हासिल होती है। जिन लोगों के मकान तबाह हुए उनमें बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज हैं। ज़ाहिर है हॉलीवुड तो आपको पता है एक ऐसी इंडस्ट्री है फिल्म की कि दुनिया का हर इंसान उससे किसी न किसी दर्जे में वाकिफ है और कई सेलिब्रिटीज वहां पर लॉस एंजलिस में रहती हैं। एक एक का मकान जो है मिलियंस ऑफ डॉलर का है। अभी इस वक्त जो एस्टिमेट बताया जा रहा है वो है 150 बिलियन डॉलर्स, 150 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो चुका है इस आग में। और अमेरिका की हिस्ट्री में इतना बड़ा कोई नेचुरल डिजास्टर कभी नहीं आया जो ये अभी ये आग की शक्ल में आया है। लॉस एंजलिस में पहले भी जंगलात की आग लगने वाला मामला होता है, लेकिन इस दफा बहुत बड़े पैमाने के ऊपर हुआ है और उसके पीछे रीजन क्लाइमेट चेंज की है। जो मौसमियाती तब्दीलियां दुनिया में आ रही हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। जिस तरह हमें कई सालों से इस तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है कि बलोचिस्तान में और सिंध में इतने बड़े बड़े सैलाब आ रहे हैं क्योंकि एक्सेसिव बारिशें हो रही हैं। इवन अरब मुल्कों में आप देखें कितनी बारिशें हो रही हैं, पहले इतनी बारिशें नहीं होती थी। अभी ये 3-4 दिन पहले मक्का शरीफ में जिस तरीके से पानी बह रहा है वो लग रहा है वहां पे किसी ने कोई डैम का दरवाजा खोल दिया। वहां तो इतनी बारिशें नहीं होती थी। ये क्लाइमेट चेंज है। बाज मुल्कों को इस ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से यह तकलीफ उठानी पड़ रही है कि एक्सेसिव बारिशें हो रही हैं और जाहिर है कि सदियों से ये बारिशें नहीं हुई थी, इसलिए इन बारिशों का पानी निकालने के लिए नेचुरल रास्ते अवेलेबल नहीं है। हमारा जो इस्लामाबाद सिटी है वहां पे जितनी मर्जी बारिश हो जाए चंद घंटों के बाद बिल्कुल खुश्क हो जाता है क्योंकि वो ऐसी स्लोप के ऊपर है और नेचुरल रास्ते बने हुए हैं, नेचुरल नाले हैं जिनमें से बह के पानी गुजर जाता है और कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन बलोचिस्तान में, सिंध में या अब मक्का शरीफ में या दुबई के अंदर, वहां तो कभी इतनी बारिशें हुई नहीं है। उनका सीवरेज सिस्टम भी इसके लिए डिजाइन नहीं है, ना उन्होंने नाले इतने बड़े बनाए हुए हैं। लिहाजा इन जगहों पर जब बारिश होती है तो वहां पे सैलाब आ जाता है। लोग बात तो कर देते हैं कि जी बलोचिस्तान में या सिंध में सैलाब आ गया तो यहां पे डैम क्यों नहीं बना लेते। और भाई वो जगह इसके लिए डिजाइन ही नहीं है कि वहां पर ये सारे काम हो सकें। ये हमने दुनिया में डिस्टर्बेंस जो की है फ्यूल्स जला के, जो अब दुनिया कह रही है ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएं और ये तेल से जान छुड़ाएं, सोलर प्लेट्स के ऊपर आ जाएं या विंड एनर्जी के ऊपर आ जाएं, वो इसी वजह से कि ये दुनिया की एनवायरनमेंट हमने चेंज कर दी है। इतनी यहां पे गर्माइश प्रोड्यूस की है, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हुई है और ग्लेशियर्स जो सदियों से नहीं पिघले थे वो पिघल रहे हैं।
اور اس کی وجہ سے کہیں پر سیلاب آ رہے ہیں, اور وائس ورسا بھی ہو رہا ہے. کئی جگہوں پر اب خشک آندیاں چل رہی ہیں, وہاں پر گرمی بڑھ رہی ہے, اور اسی کی نمائندہ مثال یہ لاس اینجلس میں جو آگ لگی ہے. ہوائیں جو چل رہی ہیں آپ ان کی رفتار سن کر حیران ہو جائیں گے. 160 کلومیٹر فی گھنٹہ. جی ہاں, موٹر بائک آپ 70-80 پہ چلائیں تو پتہ چل جاتا ہے, اور گاڑی بھی آپ 140 پہ لے جائیں, زیادہ سے زیادہ اتنی سپیڈ لمٹ ہے نا, اور 160 پہ گاڑی چل رہی ہو. پاکستان کی ٹرینوں میں سے ایک یہ ریل کار جو پنڈی اور لاہور کے روٹ پہ چلتی ہے, یہ 160 تک جاتی ہے, وہ بھی کسی ایک خاص پیچ میں. یا جو گرین لائن چلتی ہے 160 کلومیٹر, یہ بنتا ہے 100 میل پر آور. اتنی تیز رفتاری کے ساتھ خشک ہوائیں چل رہی ہیں. قحط سالی پہلے سے تھی, بارشیں نہیں ہوئی, اس کی وجہ سے اتنی جو گرینری اویلیبل ہے وہ خشک لکڑیوں کی فارم میں آلموسٹ سمجھ لیں اویلیبل ہے. ایک ایندھن موجود ہے, بس ایک چنگاری دکھانے کی دیر ہے. اور بعض جگہوں پر تو چنگاری بھی نہیں دکھائی گئی, وہ گرم ہوائیں اتنی تیزی سے رگڑ کھاتی ہیں کہ خود بخود لکڑی کو آگ بھی لگ سکتی ہے, اور اس طرح چنگاریاں نکل کے وہ آگ پھیلنا شروع ہو جاتی ہے, اور وہاں جب پھیلتی ہے وہ پھر قابو نہیں آتی. آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جنہوں نے پوری زندگی شاید کبھی خدا کو یاد نہ کیا ہو, وہ بھی اب گاڈ کو یاد کر رہے ہیں. ویسے ہمارے یہاں پہ بڑی عجیب سی متس مشہور کی ہوئی ہے کہ امریکنز جو ہیں خدا کو نہیں مانتے. میرے بھائی, جس طرح انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش میں جمعے کے دن مساجد کے اندر رش ہوتا ہے نا, امریکہ میں اتوار کے دن اتنا ہی بڑا رش چرچز کے اندر ہوتا ہے, لوگ دعاؤں کے لیے جمع ہوتے ہیں. امریکن سوسائٹی گاڈ اورینٹڈ ہے. اس کے پیچھے ایک ٹیکنیکل ریزن ہے ان کی, چونکہ ایک کولڈ وار چل رہی تھی رشیا کے ساتھ, وہ ایتھیسٹ ہیں, اس کے مقابلے پہ انہوں نے خدا کے کانسیپٹ کو عام کیا. ایون آپ اگر طالبان کی جو جنگیں ہیں, اس سے پہلے جو مجاہدین تھے, طالبان تو بعد میں آئے منظر عام پر, انہی کا آف شوٹ تھا. جب مجاہدین نے رشینز کے خلاف وار لڑی تو اس وقت امریکہ کے وزیر آ کے یہاں پر آپ کو اللہ تعالیٰ کی توحید پر درس دیتے ہوئے نظر آئیں گے. ان کی ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں, ضیاء الحق کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. قرآن مفت بانٹے تھے امریکہ نے کہ یہ رشین خدا کو نہیں مانتے, ہم خدا کے ماننے والے ہیں. ٹھیک ہے, آپ مسلمان ہیں, ہم کرسچنز ہیں, پیچھے سے ہم دین ابراہیمی کے اوپر ہیں. حتیٰ کہ آج بھی ڈالر کے اوپر لکھا ہوا ہے ان گاڈ وی ٹرسٹ. ڈالر کے اوپر, ہماری کرنسی کے اوپر اللہ کا نام نہیں لکھا ہوا, لیکن جو امریکن کرنسی ہے اس پہ انہوں نے گاڈ کا ذکر کیا ہوا ہے. تو خدا کو مانتے ہیں. خاندانی نظام بھی بڑا مضبوط ہے. امریکہ کی میں بات کر رہا ہوں, یورپ کی بات نہیں کر رہا. جس طرح ہمارے ہاں یہاں پہ دادی, دادا, نانی, نانا, آج بھی ان کا روب ہے بچوں کے اوپر. یہ ذرا جین زی تھوڑی نکل گئی, اب تو خیر جین الفا اور اب بیٹا بھی 2025 سے تو جین بیٹا شروع ہو گیا, یہ پتہ نہیں کیا ہوگی. تو وہاں پہ بھی خاندانی سسٹم اسی طریقے سے بڑا اسٹرانگ ہے. اس لیے یہ جو بعض ویڈیو سامنے آئی کہ لوگ خدا کو یاد کر رہے ہیں, تو وہ خدا کے ماننے والے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی وقت آئے گا انہی لوگوں نے اسلام قبول کرنا ہے انشاءاللہ, انہی کی نسلوں نے. کرسچینٹی بہت بڑا ایسٹ ہے انسانیت کے لیے کہ ایٹ لیسٹ کسی نہ کسی درجے میں ایک خدا کا کانسیپٹ ہے, ٹیمپرڈ فارم میں ہی صحیح, لیکن اس کو ہم نے یوٹیلائز کرنا ہے اور ٹرو گاڈ کا انہیں تعارف کروانا ہے انشاءاللہ تعالی. آج بھی سب سے زیادہ کرسچنز اسلام قبول کرتے ہیں. بار وہ ویڈیوز میں آپ دیکھیں کس طریقے سے وہ گاڈ کو یاد کر رہے ہیں اور اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی کو جلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور کچھ کر نہیں سک رہے. اور میں فائر فائٹرز کو دیکھ رہا تھا تو ان پہ ترس آ رہا تھا کہ آگ کا والیوم دیکھیں اور اس کے مقابلے پر جو فائر فائٹرز اس پہ پانی پھینک رہے ہیں وہ تو آپ سمجھ لیں قطرے کے برابر بھی نہیں ہے, جتنی بڑی وہ آگ ہے. بہرحال وہ کوشش کر رہے ہیں. آلموسٹ 12,000 فائر فائٹرز اس وقت آگ بجھانے پر مامور ہیں گورنمنٹ کی طرف سے, اور 1100 کے قریب انہوں نے وہاں پر مختلف گاڑیاں اور مشینز کھڑی کی ہیں. آلموسٹ کوئی 60 کے قریب ہیلی کاپٹرز ہیں وہ بڑے والے, جن کے ذریعے وہ پانی پھینک کر اسے بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اپنے طور پر وہ کوشش کر رہے ہیں, لیکن والیوم بہت بڑا ہے. آپ وہ ویڈیوز دیکھیں جن میں وہاں کی نیچرل آوازیں بھی آپ کو سنائی دیں. ایک تو یہ ہے نا کہ آپ کمنٹری سنیں, ایک وہ والی ویڈیوز یوٹیوب پہ رکھی ہوئی ہیں اور واٹس ایپ پہ تو آپ کو آسانی سے مل جائیں گی, جو ریئل ٹائم وہاں کی ویڈیوز ہیں جس میں اس آگ کے جلنے کی آواز آ رہی ہے. بندہ وہ ویڈیو دیکھ کر خوف کھا جاتا ہے. آپ ذرا امیجن کریں وہاں پر کس نے بجھانا ہے اس کو, اور جس تیزی سے ہوا چل رہی ہے, ایک طرف سے بجھانا شروع کرتے ہیں, وہ آگ کہاں کی کہاں پہنچ جاتی ہے ہوا کی وجہ سے, اور ہوا بھی خشک ہے.
اس کی وجہ سے وہ ایڈ فیول ٹو فائر کرتی ہے. جس طرح آپ یہ باربیکیو کے لیے جب دکاندار کے پاس جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا وہ ایک پنکھا لگایا ہوتا ہے اس نے, اس کی وجہ سے کوئلے مزید بھڑکتے ہیں کیونکہ مزید آکسیجن مل رہی ہوتی ہے. ویسے تو ہم آگ کو بجھانے کے لیے پھونک کا استعمال کرتے ہیں, وہ والی پھونک جو ہے وہ تو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے, وہ تو بجھائے گی, لیکن یہ جو فریش ایئر ہوتی ہے نا, یہ آکسیجن مزید پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے, اسی لیے کوئلے مزید بھڑکتے ہیں. تو وہاں پہ جو یہ ہوائیں چل رہی ہیں سمجھ لیں مزید آکسیجن اسے پرووائڈ کر رہی ہیں, اس کی وجہ سے وہ آگ مزید تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے. بہرحال مسلمانوں کو کوئی خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے, انہوں نے ریکور کر جانا ہے. ان کے پاس جتنی بڑی اکانومی ہے, جتنی زیادہ ٹیکنالوجی ہے, وہ کچھ عرصے میں اسے ریکور کر لیں گے. یہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں, ہمارے اعتبار سے تو بہت بڑی چیز ہے. پاکستان کے پاس $150 ارب اگر آ جائے, ہم تو $1.5 ارب کی قسط کے لیے IMF کے پیچھے پھرتے ہیں. $150 ارب تو وہ بڑی رقم ہے, اور ادھر تو ایک ایک بندہ ایسا موجود ہے جو چیریٹی میں اتنی رقم دے دے گا. آپ کو پولیو کی ویکسین وہ فری دے رہے ہیں, جو اگر آپ کو مارکیٹ سے خود خریدنی پڑے تو 9 سے 10 ہزار روپیہ لگے ایک دفعہ وہ قطرے پلانے کے لیے, جو زبردستی آپ کے منہ میں فری ٹپکا کے جاتے ہیں اور آپ کے نخرے بھی اٹھاتے ہیں, اور ٹپکانے والوں کی تنخواہیں بھی دیتے ہیں, اور وہ بھی پولیو ورکرز ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں ہے پاکستان میں. قیمت الگ سے دیتے ہیں ویکسین کی, اور جو ملازمین ہیں ان کو الگ سے تنخواہیں دیتے ہیں. ہماری اکانومی جڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ, اور ہم یہ کرتے ہیں کہ پولیو ٹیموں کے اوپر حملے کرتے ہیں, اور اس کو اسلام کی خدمت ہم نے سمجھ لیا. لو سامو, یہ میں کوئی امریکہ کے فضائل نہیں بتا رہا, ریالٹی بتا رہا ہوں. کاش ہم اتنے مضبوط ہوتے کہ ہم یورپ اور امریکہ کو فری ویکسین دے رہے ہوتے, انسانیت کی خدمت کر رہے ہوتے. پیغمبر دنیا میں کس لیے آتے ہیں؟ خدا کا تعارف کروانے کے لیے. انسان کے جو اپنے رب کے ساتھ حقوق ہیں وہ کیا ہیں, پلس انسانوں نے انسانوں کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے. حقوق العباد جن کو ہم کہتے ہیں, حقوق اللہ اور حقوق العباد, یہ دو چیزیں ہی تو پیغمبر سکھانے کے لیے آتے ہیں. اس میں آپ نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے, یہ ساری چیزیں. خیر یہ الگ سے ٹاپک ہے, واپس آ جائیں اس طرف. لاس اینجلس کی جو آگ ہے, اس میں جہاں کہیں اتنی سیلیبریٹیز کے گھر جلے, وہاں پر وہ جو ایک ان کا ایکٹر ہے جیمز ووڈ, جس نے کچھ عرصہ پہلے فلسطین کے حوالے سے ایک ٹویٹ کی تھی اور کامنٹس پاس کیے تھے اسرائیل کے حق میں کہ غزہ کے اندر کوئی سیز فائر نہیں ہونا چاہیے, ان کو مکمل طور پہ آپ تباہ و برباد کر دیں, والعیاذ باللہ تعالی. اس کا گھر بھی اس میں جل گیا, اور اس نے روتے ہوئے اپنی ویڈیو بھی بنائی ہے. اس کو بھی بعض لوگوں نے اس حوالے سے لیا کہ یہ مکافات عمل ہے. چلیں اس بندے کی حد تک اگر کسی نے کوئی فتویٰ لگانا ہے تو ضرور لگائے. یقیناً ہمارے دل بھی دکھے ہوئے ہیں اس کے اس ایٹیچیوڈ کی وجہ سے, لیکن جو باقی لوگ ہیں, عام لوگ, وہ ہماری طرح مظلوم ہیں. اسٹیٹ پالیسیز کے اوپر ان کا کوئی زور نہیں چلتا. کیا ہمارا اپنے ریاستی اداروں کے اوپر کوئی زور چلتا ہے سوائے اس کے کہ ہم پروٹیسٹ کر لیتے ہیں؟ اور ان کے ادارے پینٹاگون تو اتنی مضبوط ہے جس نے پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں رکھا ہوا ہے. وہاں پر لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں, اور پاکستان سے بڑے پروٹیسٹ ہوئے ہیں. پاکستان میں غزہ کے حق میں جو پروٹیسٹ ہوئے ان کے اوپر کریک ڈاؤنز ہوئے گورنمنٹ کی طرف سے, اسلامی جمہوریہ پاکستان کی طرف سے, اور وہاں آپ دیکھیں لاکھوں میں لوگ نکلے ہیں غزہ کے حق میں, یہودی بھی نکلے ہیں. یہ تو زائنسٹ موومنٹ ایک آٹے میں نمک کے برابر ہے نا, جو مسلمانوں سے اتنی نفرت کرتے ہیں. ورنہ جو پریکٹسنگ یہودی ہیں وہ تو اسرائیل کی اسٹیٹ کو غلط سمجھتے ہیں. جو آپ کو وہ بلیک کلر کی کیپس کے اندر لمبی لمبی داڑیاں, اگر آپ کو بتایا نہ جائے تو بالکل اہل حدیث نظر آتے ہیں, زلفیں رکھی ہوئی ہیں, اور وہ تورات پڑھ رہے ہوتے ہیں ویلنگ وال کے سامنے. تو انہوں نے تو باقاعدہ فلسطین کے جھنڈے لگائے ہوتے ہیں, اسرائیل کے جھنڈے لگا کے اس پہ کراس, اور آئے دن مسلمان ملکوں کے وہ دورے کرتے ہیں. ایران تو ہر سال ان کے لیے سرمنی ارینج کرتا ہے, ان کو باقاعدہ وہاں پہ پروگرام کرواتے ہیں, وہ مسلمانوں کے حق میں بولتے ہیں. اسی طریقے سے ویٹیکن سٹی میں جو کرسچن کا پاپ ہے, اس نے بھی مسلمانوں کے حق میں ہمیشہ بیان دیا, اور غزہ میں جو ظلم ہو رہا ہے اسے کنڈیم کیا. لیکن ظاہر زور نہیں چلتا. اس لیے مسلمان عوام کو بھی جذباتیت سے ہٹ کے انسانیت پہ جو تکلیف آتی ہے اس حوالے سے انسانیت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, بجائے یہ کہ ہم اپنا غصہ نکالنا شروع کر دیں. یہ بالکل زیادتی والی بات ہے. ہاں کسی ایک انڈیویجول کا مسئلہ ہے, اسے آپ ضرور کرٹیسائز کریں, ہم بھی کرتے ہیں, لیکن اوور آل ظاہر ہے آزمائش ہے. آزمائش صرف لاس اینجلس میں نہیں آئی ہوئی ہے, آزمائش تو مکہ شریف میں بھی آئی ہوئی ہے. اور اس چیز کو بنیاد بنا کر اگر کوئی یہ کہنا شروع کر دے کہ یہ ان کے بزرگوں کی طرف سے کوئی عتاب آ گیا مکے کے اوپر, تو کتنی نان سینس بات ہے. یہ ظاہر انسان کی اپنی غلطیاں ہیں, پلس
ایکٹ آف گاڈ ہے، ظاہر ہے نیچرل ڈیزاسٹر ہمیشہ سے ارتھ کوئکس کی فارم میں، فلڈز کی فارم میں، فائر کی فارم میں آتے رہتے ہیں. وہ میں چند ایک چیزیں انشاءاللہ آج قرآن و سنت سے اس حوالے سے کور بھی کر دوں گا انشاءاللہ تعالی. تو اس طرح کے کوئی کمنٹس پاس نہیں کرنے چاہیے جس کی وجہ سے اسلام کی بدنامی ہو. مسلمانوں کی تو بدنامی پہلے ہی بہت زیادہ ہے، ایٹ لیسٹ اسلام کی بدنامی کا خیال رکھتے ہوئے مسلمان اس قسم کے کمنٹس کرنے سے باز آ جائیں اور کسی بھی چیز کو اللہ کا عذاب کہہ کر خام خواہ دین کی غلط پکچر لوگوں کے سامنے پیش نہ کریں. وقت کا پیغمبر دنیا میں موجود ہو تو ہی وحی کی تائید کے ذریعے بتایا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے یا آزمائش ہے. ادروائز جتنی بھی تکلیفیں آتی ہیں محتاط رویہ یہ ہے کہ خواہ وہ کافروں پر آئیں یا مسلمانوں پہ آئیں اسے آزمائش ہی سمجھنا چاہیے اور اللہ کی طرف سے ایک سگنل سمجھنا چاہیے یاد دہانی کا. اسی کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ تعالی میں آج 8 علمی پوائنٹس کور کروں گا. قرآن حکیم کی مختلف آیات اس کانٹیکسٹ میں سب ٹاپکس کی فارم میں، کیونکہ اب ہمیں ایک موقع ملا ہے کہ اس موقع کو یوٹیلائز کر کے ٹرو پکچر اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھی جائے اور قرآن و سنت کی روشنی میں جو صحیح عقیدہ ہے وہ بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کیا چیز ہے، مکافات عمل کیا ہوتا ہے، قانون ابتلا کیا ہے. جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی پہ تکلیف آتی ہے، کسی کو خوشی ملتی ہے. اسی طریقے سے سب سے بڑی چیز وہ موت ہے. اتنی بڑی یعنی موت علاقے کی، لوگ اگرچہ کم مرے ہیں لیکن جانور تو بہت زیادہ مرے اور بعض اوقات انسان بھی بہت زیادہ مر جاتے ہیں فلڈز کی فارم میں. اس کے حوالے سے قرآن و سنت کی کیا تعلیمات ہیں انشاءاللہ تعالی میں 8 علمی پوائنٹس کی شکل میں ڈسکس کروں گا. ایک انٹلیکچوئل ترتیب سے میں نے یہ پوائنٹس لکھے تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے اور انشاءاللہ ہم قرآن حکیم سے وہ ساری آیات کور کریں گے تاکہ صحیح عقیدہ آپ کو پتا چلے جو قرآن حکیم کے اندر لکھا ہوا ہے، جو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح الاسناد احادیث کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے. لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. علمی پوائنٹ نمبر 1 اور وہ ہے موت، ڈیتھ، جو اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے. میں نے کئی دفعہ اپنی ویڈیوز میں کہا کہ موت وہ حقیقت ہے جس کو چوک چوراہوں پر کھڑے ہو کر، بلڈنگز کی چھتوں کے اوپر کھڑے ہو کر، پبلک ایریا میں کھڑے ہو کر، بسوں میں، ٹرینوں میں، ہوائی جہاز میں راگ الاپنے کی ضرورت ہے کہ انسان کو مر جانا ہے. آپ کو پتا ہے کہ 1 گھنٹے میں 6000 لوگ روزانہ مر جاتے ہیں. 24 گھنٹے میں یہ 1.5 لاکھ بنتے ہیں، 150,000. اور ان 150,000 میں سے آلموسٹ 30,000 مسلمان ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ دنیا کا ہر 5واں بندہ مسلمان ہے، تو 30,000 مسلمان 24 گھنٹے میں مر رہے ہیں اور اوور آل 1.5 لاکھ لوگ روزانہ لقمہ اجل بنتے ہیں. نیچرل ڈیتھ جو ہونی ہوتی ہے، خواہ وہ ایکسیڈنٹ کی شکل میں ہو، ہارٹ فیلئر کی شکل میں ہو، کینسر میں مبتلا ہو کر ہو، وہ کوئی بھی فارم ہو سکتی ہے. اتنے لوگوں نے تو مرنا ہی مرنا ہوتا ہے. اور جانور جو ہیں وہ تو ملینز میں پیدا ہوتے ہیں اور ملینز میں مر جاتے ہیں، ان کی تو آپ شمار ہی نہیں کر سکتے گنتی. 1.5 لاکھ بہت بڑا فگر ہے. لیکن اگر ایک دن میں کسی ایک جگہ پہ 1.5 لاکھ بندہ مر جائے نا تو وہ چیز ہائی لائٹ ہو جاتی ہے. اور وہ اس قسم کے ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنایا ہے انسانیت کو جگانے کا. ورنہ اتنے لوگ روزانہ مرتے ہیں. یہ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی غریب بچوں کا کیا قصور، جانوروں کا کیا قصور. بھائی اللہ نے موت تو دینی ہے، اس کی مرضی ہے. کسی کو ایئر کریش کے ذریعے مار دے، کسی کو ایکسیڈنٹ کے ذریعے، کسی کو ہارٹ فیلئر کے ذریعے، کسی کو شیر کے جبڑوں میں پہنچا دے. ایگزٹ ہر شخص کا، ہر ذی روح کا، ہر جان کا اس دنیا سے ہونا ہے. اور اسی یونیورسل ٹروتھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کئی جگہ پر بیان فرمایا ہے. اس میں سے ایک موقع میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر ہے 35. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت. بڑی مشہور آیت ہے یہ. وہ آیت ہے جو ہر مسلمان کو یاد ہے، صرف آیت یاد ہے.
موت نہیں یاد. ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے, یعنی اس فیز سے گزرنا ہے. یہ چکھنا ہے, اس کے بعد نئی زندگی شروع ہو جانی ہے. ان الفاظ کے اوپر غور کریں, موت آنی نہیں بلکہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اس فیز سے گزر کے پھر آخرت کی زندگی میں چلے جانا ہے. یا ہمیشہ کی کامیابیاں انسان کا مقدر ہوں گی, یا والعیاذ باللہ تعالی ہمیشہ کی ناکامیاں. اللہم اجرنا من النار, اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, آمین. ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, اور ہم تمہیں بالضرور آزمائیں گے شر اور خیر کے ذریعے. یہ فتنہ ہے تمہارے لیے, جانچیں گے تمہیں, اس ابتلا میں ڈالیں گے, کبھی خیر دے کر کبھی شر دے کر. یہ جانچ کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنا دیا. کسی کو دے کر آزمایا, کسی سے لے کر آزمایا. جس سے لیا اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں کی, اور جسے دیا اس کے ساتھ کوئی اس اعتبار سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل سے ہٹ کے کوئی معاملہ نہیں کیا, بلکہ اس کے لیے وہ آزمائش رکھی ہے. جس طرح دولت لے کر آزمائش ہے, دولت دے کر آزمائش ہے. لہذا یہ ڈیمانڈ کرنا کہ اتنے لاکھ لوگ بھوک سے کیوں مر جاتے ہیں, اس لیے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آج بھی دنیا کی 50% دولت 50 بندوں کے پاس ہے, اور باقی 8 ارب انسانوں کے پاس بقیہ کی دولت ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے رکھا ہے کہ کسی کو دے کے آزمایا, کسی سے لے کے آزمایا. جن کو دیا ہے وہ ان پر خرچ کریں. ایک دوسرے کی آزمائش ہے, ہم غریب ہوں یا امیر ہوں. اسی طریقے سے تکلیف کا آنا یا خوشی کا ملنا, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جانچ ہے کہ تمہارا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ, اور پھر الٹیمیٹلی تمہیں ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے. یعنی دنیا میں انسان کو مختلف طریقے سے آزمایا جائے گا, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اللہ تعالیٰ کے پاس وہ موت کے ذریعے پہنچ جائے گا. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, اللہ تعالیٰ ہمارا حساب آسان فرمائے, آمین. اسی طریقے سے سورۃ الملک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ تاکہ تمہاری جانچ کرے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. اس کے بغیر تو جانچ ہو نہیں سکتی تھی نا. اگر انسان کو موت نہ آئے تو خدا انسان کی ضرورت ہی نہیں رہے گا. خدا ہماری ضرورت اس لیے ہے کہ ہم مر جاتے ہیں, اور ہمارے اندر یہ خواہش چھپی ہوئی ہے کہ موت نہ آئے. سب سے بڑی خواہش تو یہ ہے. پھر اس کے ساتھ اور چیز بھی ہے, بڑھاپا نہ آئے تاکہ کسی تکلیف سے نہ گزرنا پڑے, بدحالی نہ آئے. بدحالی کے ساتھ ظاہر زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جنت میں دینی ہے, اس دنیا میں نہیں ملنی. وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ موت کو مینڈے کی شکل میں قیامت کے دن لا کر ذبح کر دیا جائے گا. پھر جنتیوں کے لیے خوشخبری ہوگی کہ تمہیں موت نہیں آئے گی, ہمیشہ جنت میں رہو گے. اور جہنمیوں کے لیے حسرت میں ایسا اضافہ ہوگا کہ وہ حسرت ختم نہیں ہوگی کہ تمہیں بھی موت نہیں آئے گی. اسی طریقے سے بخاری مسلم میں ایک اور حدیث ہے, مسلم شریف میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے, کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہوگی اہل جنت کے لیے کہ تمہیں مبارک ہو, آج کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی. آج کے بعد تم کبھی بدحال نہیں ہوگے, ہمیشہ خوشحال رہو گے. آج کے بعد تم کبھی بوڑھے نہیں ہوگے, ہمیشہ جوان رہو گے, وہ 30 سال کی عمر رہے گی. اور آج کے بعد تمہارا رب تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا, ہمیشہ راضی رہے گا. یہی چیزیں تو ہمیں چاہیے. چونکہ موت ہمیں آ جاتی ہے, بڑھاپا آ جاتا ہے, بدحالی آ جاتی ہے, اس لیے خدا ہماری ضرورت ہے. اور پھر یہ عقلی تقاضا بھی ہے, دنیا میں ایماندار بن کر زندگی کیوں گزاروں؟ اگر آخرت کا دن نہیں ہے تو جانوروں کی طرح بہیو کرنا چاہیے. انسان کیوں سویلائزڈ ہوتا ہے, دوسروں کا خیال رکھتا ہے, اس کی جبلت میں, اس کی نیچر میں یہ چیز ہے, انسٹنکٹ میں, کہ سچ بولنا ہے, کسی کو دھوکہ نہیں دینا, کسی کو تکلیف نہیں دینی. اور اگر کسی کو تکلیف میں دیکھو تو اس کے لیے پسیجو اور اس کی تکلیف دور کرنے کی کوشش کرو. یہ ہماری جو نیچر میں اللہ نے ڈالا ہے نا, یہی کافی ہے خدا کی پہچان کے لیے. اور یہ منطقی نتیجہ ہے اس دنیا میں ہونے والے حالات و واقعات کا, کہ ایک دن ایسا ہونا چاہیے کہ جس دن
اس شخص کو انعام ملے جس نے دنیا میں زندگی اچھے طریقے سے گزاری, اور اس کو سزا ملے جس نے اپنی زندگی تو برباد کی, لوگوں کی زندگیاں بھی برباد کی. اس کا جواب کسی کے پاس نہیں سوائے ریلیجن کے ماننے والوں کے, کیونکہ پریکٹیکلی ایسا ہو رہا ہے. ہٹلر کروڑوں لوگوں کو موت کے منہ میں بھیج کر ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی دنیا سے چلا گیا. ایک گولی اس نے صرف خود ماری, اپنے آپ کو خودکشی کر لی اپنے بنکر میں. لیکن جس ظلم سے اس نے ورلڈ وار 2 میں یہودیوں کو قتل کیا, اب ان مظلوم یہودیوں سے بدلہ اللہ ہی لے سکتا ہے. 60 لاکھ, بعض لوگ کہتے ہیں, مسلمان کہتے ہیں نہیں 60 نہیں ہے جی 6 ہیں. 6 لاکھ بھی بہت بڑا فکر ہے. 6 لاکھ دفعہ اللہ تعالیٰ ہی ہٹلر کو پھانسی دے سکتا ہے. دنیا کی کوئی عدالت یہ بدلہ نہیں لے سکتی. تو یہ منطقی نتیجہ ہے. موت اور زندگی کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں جانچا جائے. باقی اس میں جو لوگ بسا اوقات وسوسے کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں کیوں پیدا کیا, تو اس سوال کو اللہ نے بیان کر دیا. لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ اللہ نے یہ عمل کیوں کیا, وہ سب کو پوچھ سکتا ہے. یہ اس کی مرضی ہے, کریٹر ہے, مرضی اس کی چلے گی. یہ نیچرل چیز ہے, ہم تو بے اختیار ہیں اس حوالے سے. لیکن یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے پیدا کرنے کے بعد ہماری ہدایت کے لیے پیغمبروں کو بھیجا, اور اس سے بھی پہلے ہماری انسٹنکٹ میں اچھائی کا اچھا ہونا اور برائی کا برا ہونا رکھ دیا, اور پھر نور علی نور پیغمبروں کے ذریعے, کتابوں کے ذریعے انسانیت کو اپنا تعارف اس حوالے سے کروایا کہ تم نے مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے, اور وہ تم سے پوچھے گا جو تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے. اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے تمہاری. لہذا ہماری مثال اس شخص کی مانند ہے جسے کسی نے دھکا دے دیا سمندر میں, اور سمندر کے کنارے ایک شخص کھڑا ہے جو اس کے ساتھ ہمدردی کر رہا ہے, اور کہہ رہا ہے کہ اس طریقے سے ہاتھ پاؤں مارو کنارے پہ لگ جاؤ گے. لیکن ہم بجائے ہاتھ پاؤں مارنے کے اس شخص کے ساتھ یہ بحث کرنا شروع کر دیں کہ پہلے مجھے بتاؤ کہ میری مرضی کے بغیر مجھے کس نے دھکا دے دیا ہے سمندر میں, تو وہ کہے گا کہ بھائی یہ اس نے دیا جس کی مرضی تھی. اس وقت تو اپنی جان بچاؤ نا, ہاتھ پاؤں مارو کنارے پہ آؤ, پھر پوچھ لینا آ کے. لیکن اگر ہاتھ پاؤں نہیں مارو گے تو ڈوب جاؤ گے. لیکن آپ کہتے ہیں میری ضد ہے, جب تک مجھے نہ پتا چلے کہ میری مرضی کے بغیر مجھے کیوں پیدا کیا گیا, میں نے ہاتھ پاؤں نہیں مارنے. اس کا الٹیمیٹ نتیجہ کیا ہوگا؟ موت. ڈوب جائیں گے نا. تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جو آپ کا ہمدرد سمندر کے کنارے صدا لگا رہا ہے کہ ہاتھ پاؤں مارو کنارے پہ آ جانا, پھر دیکھی جائے گی, ابھی تو اپنی جان بچاؤ, اس کی بات کو سن لیا جائے. اور وہ وقت کا پیغمبر ہے جو سمندر کے کنارے کھڑا ہے, اور انسانیت اس سمندر میں ڈوب رہی ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ ایک دفعہ کنارے پہ لگ جاؤ, ٹھیک ہے, پھر جنت میں جا کے پوچھ لینا کہ یا اللہ مجھے کیوں پیدا کیا میری مرضی کے بغیر, میں تو جنت نہیں لیتا. ایسے کبھی بھی نہیں ہونا. دنیا میں کوئی آسائش مل جائے تو انسان واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, اور ہمیشہ کی کامیابیاں کسی کو مل جائے تو وہاں ہر انسان نے کہنا کہ یا اللہ بالکل ٹھیک کیا, یہ تیری کرم نوازی ہے کہ تو اکیلا تھا, محض اپنی مرضی سے مجھے پیدا کیا, اور یہ مختصر سی زندگی مجھ سے مانگی, اور اس کے عوض انفینٹ لائف مجھے دے دی جس میں میری مرضی چلے گی. خالق اور مخلوق کا فرق اپنی جگہ, لیکن وہ جنت ایسی ہوگی جس میں میری مرضی چلے گی, اور سب سے بڑھ کر مجھے موت نہیں آئے گی, کوئی بدحالی نہیں آئے گی. اور دنیا میں جو حلال اور حرام کی تمیز کی ٹینشن سے گزرنا پڑتا ہے وہ نہیں گزرنا پڑے گا, موجہ ہی موجہ. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ٹوائلٹ سے بھی نجات چھوٹ جائے گی, ایک خوشبودار ڈکار آئے گی, ہر چیز ہضم, نیند نہیں ہوگی, پیاس نہیں ہوگی. پھر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ انسان جنت کی نعمتیں کیوں استعمال کرے گا؟ لذت کی وجہ سے کرے گا. نیند, بھوک, پیاس, ٹوائلٹ یہ کمزوری ہیں, اور جنت میں کوئی کمزوری نہیں ہے. اس کی ڈائنامکس ہی ڈفرنٹ ہے. بس ابھی تو کوشش کریں کسی طریقے سے جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں. لہٰذا میں ایتھیسٹ کے حوالے سے بھی ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھاتا ہوں کہ ایتھیسٹ سے ہمارا اختلاف نبی علیہ السلام کی شادیوں سے متعلق, آپ علیہ السلام کی جنگوں سے متعلق یہ نہیں ہے. اصل اختلاف یہ ہے کہ وہ خدا کو مانتے ہیں یا نہیں. ونس کوئی خدا کو مانتا ہے تو پھر اس کے پلان کو بھی مانا جائے گا, پھر خدا کی مرضی چلے گی. یہ ول آف گاڈ ہے کہ عورت نے پریگنینسی کی تکلیف سے گزرنا ہے, اور مرد نے معیشت کی, اکانومی کی تکلیف سے گزرنا ہے. اس نے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہے. آپ نے کوئی کریشن بنانی ہے تو بنا لے, جس میں آپ ایک دفعہ مرد کو پریگنٹ کریں اور ایک دفعہ عورت کو کر لیں. اولمپکس تک آج تک آپ الگ الگ کرواتے ہیں, کبھی عورتوں کی ہاکی کی ٹیم کا مقابلہ مردوں کے ساتھ نہیں ہوا,
کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ اس طرح نہیں ہو سکتا. پچھلے دنوں وہ جو اولمپکس میں ایک فیمیل باکسر کے ساتھ ہوئی تھی, اس نے رونا شروع کر دیا تھا. تو یہی کچھ ہوگا. وہ ایک چھوٹی سی جھلک اللہ نے آپ کو دکھائی ہے, آپ کے منہ کے اوپر کالک مت کے, کہ مرد و عورت برابر نہیں ہو سکتے. ہیومن ڈگنیٹی میں برابر ہے, اس میں تو بعض اوقات عورت کو اللہ تعالیٰ نے مرد سے زیادہ فوقیت دی ہے ماں کی شکل میں, لیکن ہیومن ڈگنیٹی میں مرد و عورت برابر ہے. لیکن جب ایک ادارہ ہوگا اس میں مرد سربراہ ہوگا. یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے, چونکہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں میں نے فی البدی گفتگو کرنی ہوتی ہے, کئی ساری باتیں میرے دماغ میں آ جاتی ہیں, تو میں چاہتا ہوں میں ساتھ ہی کلیئر کر دوں تاکہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. تو خدا کو کوشچن کر سکتا ہے کوئی بھی, لیکن ونس خدا کو مان لیا اب ول آف گاڈ کو مانا جائے گا. باقی سارے سوال بین ہیں. یہ ہمارے جو مذہبی اسکالرز ایتھیس کے ساتھ بیٹھ کے بحثیں کرتے ہیں نا, اور قرآن پاک کی آیات اور احادیث کو سائنٹیفک طریقے سے بسا اوقات اور بسا اوقات نان سائنٹیفک طریقے سے کھینچ تان کے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اکثر اوقات ذلیلی ہوتے ہیں ایتھیس کے ہاتھوں. وہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ انہوں نے خدا کی نافرمانی کی ہے. اللہ نے اس سوال کو بین کیا, لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اللہ کو کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا کہ اس نے یہ کیوں کیا. کوئی نہیں پوچھ سکتا نمازیں 5 کیوں ہیں, کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ کعبہ شریف کے گرد 7 چکر کیوں ہیں, 5 کیوں نہیں ہے, اور یہ ہے بھی کیوں ہے. اللہ کی مرضی. کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ ہم نے نماز قبلہ رخ ہو کر کیوں ادا کرنی ہے, ول آف گاڈ ہے. کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اے اللہ تو ہمیں ڈائریکٹ بھی تعارف کروا سکتا تھا, تو نے پیغمبروں کا ذریعہ کیوں اڈاپٹ کیا, تو پیغمبروں کا محتاج بھی نہیں تھا. اس کا جواب کیا ہے, ول آف گاڈ. کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ ہمیں بچپن میں ماں باپ کا اتنا محتاج کیوں بنایا. ہر انڈیویجول کو جوانی کی حالت میں آسمان سے زمین پہ اتارتا اور آزمائش کر لیتا. یہ ول آف گاڈ ہے. بیوی بچوں کا رشتہ, یہ ول آف گاڈ ہے. اور ان ساری تکلیفوں سے آپ نے گزرنا ہے. ہماری زندگی کی کشتی نے اسی پانی پہ چلنا ہے, لیکن یہ پانی اس کشتی میں سوار نہ ہو ورنہ کشتی ڈوب جائے گی. لیکن کشتی کو پانی سے نکال بھی نہیں آپ سکتے ورنہ آپ ناکام ہو گئے, کیونکہ سفر اسی پانی پہ طے کرنا ہے. یہی فرق ہے رہبانیت میں اور اسلام میں. اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے, کوئی صوفیزم نہیں, کوئی مسٹسزم نہیں ہے. ڈائنامک لائف ہے, لیکن حلال اور حرام کی تمیز کرنی ہے. یہ امتحان گاہ ہے, اسی میں رہنا ہے. مجھے بتائیں, جو شخص امتحان گاہ سے باہر نکل جائے وہ فیل ہوتا ہے یا پاس؟ فیل. تو یہ جو لوگ بھی دنیا چھوڑ کے جنگلوں میں جا کر عبادت کرنا چاہتے ہیں, جی 40 سال تک عبد القادر جیلانی نے جی پتے کھا کے گزارا کیا, کیڑا نیکی کا کام کیتا یار, اس کو کرامت بنا کے پیش کر رہے ہو. اگر انہوں نے یہ کیا ہے, اسی بات کے اوپر ان کی پکڑ ہو جانی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام تو چند دنوں کے لیے غار ہرا پر جاتے تھے, تو آپ کی بیوی ہماری ماں سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا ٹفن میں کھانا باندھ کے دیتی تھی ان کو. نبی علیہ السلام تو پتے کھا کے گزارا نہیں کرتے تھے, اور نہ وہ بغیر کھائے پیے اتنا عرصہ زندہ رہتے تھے. سب کہانی ہے, سب جھوٹ ہے. تو ریلیجن آپ کو ایک پریکٹیکل لائف دیتا ہے, شیڈیولڈ لائف دیتا ہے. شریعت لعنت نہیں ہے بلکہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ شیڈیولڈ لائف گزارتے ہیں. سیکس ڈسپلن یہ کوئی پابندی نہیں ہے, یہ اللہ کا احسان ہے انسانیت کے اوپر, ورنہ تو دنیا ہر وقت یہی کام کرتی رہے گی اگر سیکس ڈسپلن نہ ہو تو. اگر میاں بیوی کا رشتہ اور اس کے ذریعے خاندان کو وجود نہ بخشنا ہو اور رہبانیت کی زندگی گزارنی ہو تو انسانیت تو کب سے ختم ہو گئی ہوتی. آج دنیا میں انسانیت جو قائم ہے وہ صوفیوں کی وجہ سے, راہبوں کی وجہ سے نہیں ہے. اگر سارے ہی راہب بن جاتے تو آج ہم دنیا میں پیدا ہی نہ ہوتے. دیکھیں بابوں کا کتنا بڑا نقصان تھا. اگر یہ سارے ہمارے اباء و اجداد بابوں کے راستے پہ اس طریقے سے چلتے اور جنگلوں میں جا کے بیٹھ جاتے, نہ شادی کرتے نہ بچے ہوتے, تو آج ہم نے ہونا ہی نہیں تھا دنیا میں. ہمارا دنیا میں آنا جو ہے وہ بابوں کی موت ہے, کہ اس معاملے میں ہمارے بزرگوں نے بابوں کی پیروی نہیں کی اور پیغمبر کی بات کو مانا اور نیچر کو اڈاپٹ کیا. خیر یہ ٹاپک اتنا ورسٹائل ہے, اس کے اوپر تو گھنٹوں اور بولا جا سکتا ہے, لیکن میرے خیال ہے ہم اگلے علمی پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. علمی پوائنٹ نمبر 2, اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تکلیف آتی ہے یا خوشی کے لمحات آتے ہیں, اس میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کیوں بھیجتا ہے, اور اس سے اللہ تبارک تعالیٰ کی کیا ڈیمانڈ ہے انسانیت سے. وہ مشہور زمانہ آیات جو میں اپنی کئی ویڈیوز میں کور کر چکا ہوں, سورۃ الحدید کی آیت نمبر 22 اور 23 چند فیورٹ آیات میں سے ہے. یہ ٹاپک یہاں پر جس طریقے سے بیان ہوا ہے یہ سمجھ لیں قرآن کا ذروہ سنام ہے, ایپیکس چوٹی ہے. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم, نہیں پہنچتی کوئی بھی مصیبت
اس زمین میں اور نہ تمہاری جانوں پہ، چاہے وہ بڑے لیول کی کوئی تکلیف ہو، ارتھ کوئک کی فارم میں، زلزلے کی شکل میں، فلڈ کی شکل میں، سیلاب کی شکل میں، وبائی امراض کی شکل میں، یا جس طرح یہ آگ پھیل گئی، یہ ساری کی ساری جو تکلیف ہیں جو انسانیت پہ آتی ہیں اس زمین پر، اور جو تمہاری جان پر آتی ہیں، کینسر کی شکل میں، ہارٹ اٹیک کی شکل میں، کڈنی فیلئر کی شکل میں، کسی بیماری کی شکل میں، وہ روحانی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں۔ بعض لوگوں کے ساتھ جنات والا معاملہ ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ تکلیف کہاں سے آ گئی؟ تو بھائی جس پہ کینسر آیا ہے وہ بھی تو ایک تکلیف ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہاری جانوں پہ جتنی تکلیف آتی ہیں اور پلانٹ ارتھ پہ انسانیت کے اوپر جو کمبائنڈ تکلیفیں آتی ہیں وہ نہیں پہنچتی، الا مگر فی کتاب من قبل ان نبرأها، ہم نے لوح محفوظ میں اپنے پاس پہلے ہی لکھ لیا ہے کہ یہ تکلیف آئے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے کامل، اسے پہلے ہی پتا ہے کس سال، کس سن میں، کس جگہ کے اوپر یہ تکلیف آنی ہے، اور وہ اتنا کامل علم ہے کہ سورۃ الانعام میں آیا کہ کوئی پتا بھی اگر گرتا ہے نا خشکی میں یا سمندر کی گہرائیوں میں یا زمین کی گہرائیوں میں کوئی بیج پھوٹتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے ہوتا ہے، اور اللہ کا علم اتنا کامل ہے کہ اس نے پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھ لیا ہے۔ لیکن یہ اللہ کا علم ہے، نہ کہ ہمیں اس علم کا پابند کیا گیا۔ یہ بھی لوگ اس طرف چل پڑتے ہیں نا کہ جی اللہ نے ہمیں پہلے لکھ دیا ہے جنتی ہے جہنمی، تو ہم اس کے مطابق چل رہے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، ہم جس کے مطابق چل رہے ہیں نا اپنی مرضی سے، وہ اللہ کے علم میں پہلے سے ہے، نہ کہ اللہ نے ہمیں اپنے علم کا پابند کیا۔ اس کی وجہ یہ کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ مسئلہ تقدیر کا ایک ایشو ہے، اکثر لوگ اس حوالے سے بھی ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہماری قسمت میں لکھا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، سیدنا علی اس حدیث کے راوی ہیں، ایک جنازے کے موقع پر ابھی میت کو دفنانے میں کچھ ٹائم تھا، قبر کھودی جا رہی تھی، تو نبی علیہ السلام وہاں زمین پر بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ علیہ السلام نے صحابہ سے گفتگو کی اور فرمایا کہ تم میں سے جو جنتی ہیں ان کا جنتی ہونا اللہ تعالیٰ کے پاس لکھا ہوا ہے، اور جو جہنمی ہے ان کا جہنمی ہونا لکھا ہے۔ اس کے اوپر جو سوال بنتا تھا وہ 1400 سال پہلے صحابہ کرام نے حضور سے کر لیا کہ یا رسول اللہ پھر ہم اپنے لکھے پہ اکتفا نہ کر لیں؟ تو نبی علیہ السلام نے اس کا جواب بڑا انٹلیکچوئل ارشاد فرمایا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ لکھے ہوئے کے اوپر اکتفا کرو، آپ نے فرمایا تم عمل کرتے جاؤ، جنتیوں کے لیے جنت والے اعمال آسان ہو جائیں گے اور جہنمیوں کے لیے جہنم والے اعمال آسان ہو جائیں گے۔ کیا زبردست جواب ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ جنتی ہیں یا نہیں ہے تو یہی پتہ چل جائے گا۔ جنتیوں والے اعمال کر رہے ہیں تو یقیناً جنت کا سفر ہے۔ باقی وہ جو حدیثیں بخاری مسلم میں آتی ہیں نا کہ ایک بالشت کوئی رہ جاتا ہے، وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ تقدیر کا غلبہ وہ منافقین کے بارے میں ہے۔ بیڈ لک آخرت میں ہو ہی نہیں سکتی۔ بیڈ لک کا تعلق دنیا کی زندگی سے ہے کہ آپ پوری محنت کریں رزلٹ زیرو آ جائے۔ آخرت میں کوئی بیڈ لک نہیں ہونی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا انک لا تخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ آپ نے کبھی غور کیا یہ بات اللہ کو آخرت کے لیے کیوں کرنی پڑ رہی ہے؟ اس لیے کہ کسی انسان کو وسوسہ آ سکتا تھا کہ دنیا میں بھی محنت کی، کاروبار پہ بھی برباد ہو گیا، یہ نہ ہو دنیا میں بھی نمازیں پڑھتے رہے، عقیدہ توحید درست رکھا، ختم نبوت پہ ایمان رکھا، اور آخرت میں جا کے ہم جہنم میں چلے جائیں پھر بیڈ لک ہو جائے۔ اللہ نے کہا آخرت کے لیے کوئی بیڈ لک نہیں، بیڈ لک کا تعلق اس دنیا کے ساتھ ہے۔ آخرت کے لیے ہے لیس للانسان الا ما سعی۔